मैं हूं अब्दुल मलिक। नाजरीन, कुछ घंटे पहले काजी फाय ईसा ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें काजी फाय ईसा ने शिक नंबर 9 और आर्टिकल 20 के तहत ये बताया कि कादियानियों को बल्कि तमाम दुनिया मज़हब को अपनी तबलीग करने का और अपनी इबादत करने का पर पूरा हक है। नाज़रीन, हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं इस मामले में, दीन के मामले में, मज़हब के मामले में और इस तरह के प्रोपेगेंडे में आकर कि हम अपने ही मुल्क का नुकसान करने लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो हमें हकीकत सामने हमारे आएगी। हकीकत में कानून तो इजाज़त देता है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कादियानियों को तबलीग की इजाज़त देनी चाहिए। यहाँ के अक्सरियत मुसलमान हैं और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गरीब तरीन मुसलमान हैं। हम जज्बाती मुसलमान हैं, हम गरीब मुसलमान हैं। बेशतर लोगों के घरों में तो एक वक्त का खाना पकता है। अगर हम ये चीज़ कादियानियों को इस चीज़ की खुली इजाज़त देंगे तो कादियानियों का दो ही काम है, पैसा देना और गरीबों को अपने मज़हब में लेके आना। और अगर गरीब लोग इस तरह के गरीब गुर्बत जो हमने इस मुल्क पाकिस्तान में पैदा कर रखी है तो उस पर कितने, अगर उन्हें तबलीग का मौका देते हैं तो कितने लोग को इस्लाम छुड़वा कर अपनी कादियानी मज़हब में ले जाएंगे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए काजी फाय ईसा साहब को ये फैसला सुनाना चाहिए, लेकिन काजी फाय ईसा साहब ने बहुत जल्दबाजी की और जज्बाती होने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम तौहीन रसालत पर तो किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सकते, ना ही कोई बात सुन सकते। बाहैसियत मुसलमान हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात पे होती है कि बाहैसियत मुसलमान हमारे अगर दीन के बारे में कोई बंदा इस तरह की बात करता है तो हम से वो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे और जो लोग इमरान खान को एक यहूदी एजेंट कह रहे थे, यहूदी प्रोपेगेंडे के तहत इमरान खान आया है, तो इमरान खान की वीडियो फुटेज मेरे पास मौजूद है। मैंने बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे, जो इस मौके की मुनासबत से बिल्कुल परफेक्ट है। वो मैं वीडियो फुटेज भी चलाऊंगा, आपने वो वीडियो फुटेज भी देखनी है। तो और उसके बाद शहीद सियालवी ने चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहा और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहा, ये दोनों वीडियो फुटेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चंद एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैक्ट शायद आप में से हो सकता है मैं भी इससे पहले ये नहीं जानता था कि हमारा जो भी आर्मी चीफ या हमारा जो भी वज़ीर आज़म या हमारा जो भी चीफ जस्टिस आता है ये अमेरिका के कहने पे आता है। अगर जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता वो इन ओहदों पे कभी नहीं आ सकता, ना ही हुकूमत में, ना अदलिया में, ना फौज में। तो ये तीन मेन सतून हैं रियासत के, इनमें नहीं आ सकता। और अब बच्चा चौथा सतून, मीडिया। मीडिया के साथ हम लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। जो मीडिया पर्सन बिकना नहीं चाहता उसे उठा के मार देते हैं। कैसे मारते हैं? आपके अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अरशद शरीफ का कत्ल आप लोगों को याद होगा कि अरशद शरीफ को किस तरह बेरहमी से कत्ल करके और उसके बाद गाड़ी में डालकर ये साबित कर दिया गया कि गाड़ी को रोका गया था, गाड़ी नहीं रुकी। ना रोकने की बेस पर हमने फायर खोला और फायर में अरशद शरीफ की डेथ हुई। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। अब होता क्या है, जो आप वीडियो फुटेज, चलो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको इमरान खान की वो वीडियो फुटेज दिखा देता हूँ, उसके बाद चीफ जस्टिस के इस बयान पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one.
fight. तो नाज़रीन, आपने इमरान खान की वीडियो फुटेज देख ली। ये वीडियो फुटेज उन तमाम लोगों के मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है जो इमरान खान को कादियानी या यहूदी एजेंट कहते हैं। कहने में कुछ भी हो सकता है, कहने को तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो सैयद भी है, हाफिज भी है, तो उन्होंने कौन से मार्के कर लिए? जब चीफ जस्टिस इस तरह का कोई कानून पास करता है, कोई इस तरह की बात करता है, तो उससे पकड़ा क्यों नहीं गया, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया फौरी तौर पर? नहीं करेंगे, क्योंकि 3 शोबे जो मेन है, तीनों की ट्रेनिंग असला पाकिस्तान में नहीं होती। तीनों की मेन ट्रेनिंग के जो अमेरिका में होती है, उसके बाद उन्हें ये ओहदे दिए जाते हैं और ये ओहदों पे विराजमान हो जाते हैं। और यही वो ओहदे हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए नासूर है। जमहूरियत को हमने चलने नहीं देना, कानून की बालदस्ती होने नहीं देनी, और गरीब को गरीब गुर्बत की लाइन पे नहीं, गुर्बत की अंडरलाइन करना है, ताकि वो मजबूर हो जाए खुदकुशी करने पर, वो मजबूर हो जाए अपना जिस्म बेचने पर, वो मजबूर हो जाए डाका मारने पर। लेकिन होगा फिर क्या होगा? 1000, 2000, लाख, 2 लाख की चोरी वाले को तो हम पकड़ लेंगे, उल्टा लटका देंगे, लेकिन जो अरबों खरबों की चोरी करता है उससे हम सलूट करेंगे। ये हमारे मुल्क का कानून है। और बात की जाए अगर आर्टिकल 9 के शिक नंबर 9 के आर्टिकल 20 की, तो क्या चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ा था? क्या चीफ जस्टिस साहब आपको इल्म है उसमें लिखा क्या है? आपने सिर्फ इतना बताया कि शिक नंबर 9 के आर्टिकल नंबर 20 के मुताबिक हर फ़िरक़ा मज़हब को अपने मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त है। तो क्या उसमें कहीं कादियानियों का जिक्र है? अगर है तो बताएं, इसे पढ़कर बताएं हमें कि इसमें कादियानियों का भी लिखा हुआ है। मज़हब नहीं है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरे बाद 2 फ़िरके ऐसे आएंगे, 2 दज्जाल आएंगे जो खुद को नबी हो और खुद का नबी होने का दावा करेंगे तो कहेंगे कि वो आखिरी नबी है। लेकिन ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, मेरी उम्मत सुन लो, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये फिर उस हदीस मुबारक को भी हम जुटला रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अगर चीफ जस्टिस साहब आपने आइन के मुताबिक की हैं, तो मुझे 3 सवाल मेरे उनका मुझे जवाब चाहिए। एक जगह पे आपने एक कन्वेंशन में आप गए तो वहाँ पे आपने ये कहा कि इंसानियत फिर इस्लाम, यानी आइन फिर इस्लाम। तो आइन को आपने अगर ऊपर रखा है तो कोई एक फैसला जो आइन के मुताबिक आपने किया हो वो हमें बताएं, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुआ, जिसमें पाकिस्तानी अवाम को सहूलत मिली हो, जिसमें पाकिस्तान के गरीब को पाकिस्तान की इज्जत की गारंटी मिली हो। नहीं बता सकते आप, क्योंकि आइन पे तो आप चले नहीं। और दूसरी बात अगर हम करें इस्लाम की, तो ये फैसला देने पर आपने इस्लाम का भी मजाक उड़ा दिया। अब आप इस ओहदे पर रहने के तो काबिल नहीं। नाज़रीन, अब हमारी बात तो चलती रहेगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे फैक्ट लेके आता, फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये पहले मैं वीडियो चलाने वाला हूँ, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, कि उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहा, ये सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब फ़ायज़ ईसा साहब ने एक कादियानी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमा पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए कादियानियों को अपने मज़हब की तबलीग की इजाज़त दी है। उनका ये फ़ैसला शरीयत
اور آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس سے متصادم ہے، اور ہم اس فیصلے کو علی الاعلان مسترد کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع صادر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے جو حوالے اس میں پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں، بددیانتی پر بھی مبنی ہیں، اور ان حوالوں کے جو معنی اور مفہوم تفاسیر بھی متعین ہیں، اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ عقلی لحاظ سے بھی دانشور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول و عرض میں ائمہ و خطباء سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد بھی کریں، اس کی مذمت بھی کریں۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے تمام مذہبی جماعتوں، علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کریں، آئینی ماہرین سے رابطہ کریں، اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں، عوام کی تائید کے ساتھ، عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ۔ پبلک کو ہم نے اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی۔ ہم اپنے آئینی اور قانونی وکلاء کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں، وہ اس کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لے کر جب نظر ثانی کی درخواست دے گی تو جمعیت علماء اسلام اس مقدمے میں فریق بنے گی، اور ہم قانونی محاذ پر بھی، عدالتی محاذ پر بھی، عوامی محاذ پر بھی، اور ہر محاذ پر اس فیصلے کو مسترد بھی کریں گے اور اس رجحان کا مقابلہ کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بس یہ پیغام ہے پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، دینی ذہن رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین یہ تمام چیزیں تو ہوتی رہیں گی کیونکہ تمام عالم، ہمارے علماء حضرات، تمام مذہبی ہماری جماعتیں اس فیصلے کے خلاف آواز تو اٹھا رہی ہیں، اور اٹھانا حق بھی بنتا ہے ان کا۔ لیکن جب 1973 میں قانون سازی دوبارہ سے ہوئی، کیونکہ B1 تو ہم نے کر دیا تھا، بنگلہ دیش کو الگ کر دیا، ڈھاکہ میں جا کر شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا، 90,000 ہمارے جوانوں نے وہاں پہ اپنی پتلونیں چھوڑی اور انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کر کے پاکستان واپس آئے۔ لیکن قصور ان کا نہیں تھا جو 90,000 وہاں پہ تھے، قصور اس ایک کا تھا جو یہاں پاکستان میں اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جناب یحییٰ خان صاحب۔ تو یہ B2 کرنے کا دوسرا منصوبہ ہے۔ اگر یہ B2 نہیں کرتے، یعنی کہ افغانستان کو KPK کو پاکستان سے الگ نہیں کرتے، تو ان کا تمام منصوبہ درا کا درا رہ جائے گا۔ اور اسی پہ عمل کروانے کے لیے امریکہ نے انہیں ٹرینڈ کیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رولز کھیلو اور اپنی حکمرانی کرتے رہو۔ کبھی زرداری کو نواز شریف سے لڑوا دیا، کبھی نواز شریف کو عمران خان سے لڑوا دیا، کبھی عمران خان کو زرداری سے لڑوا دیا، یہی کام کرنا ہے۔
کبھی امیر کو غریب سے، کبھی غریب کو امیر سے، کبھی سنی کو شیعہ سے، کبھی شیعہ کو سنی سے، کبھی وہابی کو دیوبند سے، کبھی دیوبند کو سنی سے، اس طرح فرقہ واریت پھیلانا، انہیں لڑوانا، یہ انہیں ٹرینڈ کیا گیا ہے۔ اور جو بندے اس طرح کی ٹریننگ لے کے آپ کے ملک پاکستان میں، ہمارے ملک پاکستان میں حکمرانی پہ آتے ہیں، تو کیا ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے آئین کے مطابق بات کریں گے؟ تو اگر آئین کی بات کری جائے تو چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پورا قانون دوبارہ سے پڑھ لیجیے گا۔ اس قانون کے میں کہیں ایک شک ایسی ضرور لکھی ہے، ایک آرٹیکل ایسا ضرور لکھا ہوا ہے جس کے مطابق پاکستان کا اگر آئی ڈی کارڈ رکھنے والا کوئی شہری پاکستان میں موجود ہے تو اسے گھر دینا، اسے روزگار دینا، اس کے میڈیکل کا خرچہ اٹھانا، اس کی شادی تک کا خرچہ اٹھانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ یہ بھی پڑھ لیجیے گا، یہ بھی اسی قانون میں لکھا ہے جس قانون کی آپ بات کرتے ہوئے قادیانی کو ان کی کا قرآن چھاپنے اور انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت دے رہے ہو، یہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں، یہ تمام حقائق ایسے نہیں ہو جاتے۔ اگر ہم تھوڑا سا باحثیت مسلمان ہمیں جذباتی ہونا بنتا ہے ہمارا، لیکن اگر ہم جذباتی نہ ہوں، تھوڑا سا اس کے پیچھے جا کی سائنس سمجھیں کہ اصل کہانی کام ہے۔ عمران خان جو کہ قادیانیوں اور اسرائیل کے خلاف، یعنی یہودیوں کے خلاف ہر فارم پہ بات کر رہا تھا، انڈیا کے خلاف ہر فارم پہ جا کے بات کر رہا تھا، یہ اسے اور رجیم چینج، یہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور عمران خان کی حکومت گرانا بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر یہ تمام باتیں نہ ہوتی، کیونکہ عمران خان واحد ایک ایسا سیاستدان ملا تھا کہ جو انگلش بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، جو انگریزوں کو انگلش کی انہی کی زبان میں بات کر کے بتاتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، پرچی والا نہیں تھا وہ، اس لیے پہلے اسے ختم کیا گیا۔ یہ تمام پروپیگنڈے چلائے گئے، پھر اس کی پارٹی توڑی گئی، پھر لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے گھروں میں ڈالے بھیجے گئے، تو ڈالے کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ اسی عوام کے پیسے کا ڈالا آپ لوگوں نے لے کے اسی عوام کو اٹھانا شروع کر دی۔ تو لعنت ہے ایسی حکمرانی پہ، تو لعنت ہے ایسے قانون پہ۔ تو ناظرین، جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ شہید سیالوی کی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں، اسے دیکھیے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹویسٹ آپ کو بتاتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو یہ ویڈیو فوٹیج دیکھ لیجیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ کی عدالت کے باہر اگر شہیر سیالوی جا کے بیٹھ جائے اپنی کرسی لگا کے اور بولے کہ میں چیف جسٹس ہوں، تو وہ لوگ جو یورپین کنٹریز سے آئے تھے اس فیصلے کو سننے کے لیے، اس فیصلے کو آبزرو کرنے کے لیے، وہ اپنے لیپ ٹاپس لے کے عدالت کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ چاہے تو آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہمارے اوپر توہین عدالت کی دفعات لگا دیں، لیکن چیف جسٹس صاحب اگر آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی مسلمان توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بات کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی حساس میٹر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ڈیسیجن آیا اس پر پوری امت مسلمہ ایک اس حساس معاملے پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جو باتیں میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی کہ یہ جملے کہے گئے یا اس طرح کے فیصلے دیے گئے جس میں کہا گیا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، کانسٹیٹیوشن ہر مذہب کے اور ہر فرقے کو اپنے ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنے اقلیتوں کو جو رائٹس ہیں پاکستان نے دیے ہیں اتنے شاید ہی کسی اور ملک نے دیے ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ کی عدالت کے باہر اگر شہیر سیالوی جا کے بیٹھ جائے اپنی کرسی لگا کے اور بولے کہ میں چیف جسٹس ہوں، تو کیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا یہ توہین عدالت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیل یور آئیڈینٹی، تو دیز قادیانیز آر ٹرائنگ ٹو اسٹیل دا آئیڈینٹی آف مسلم امہ۔ اپنا ایک 2 نمبر بندے کو لے آئے اور بولے کہ جی یہ نبی ہے، پھر اپنے مذہب کو جس طریقے سے اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے، مذہب بھی نہیں، فرقہ بھی نہیں، یہ جناب مذہب اور فرقے سے ایک الگ چیز ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کی آئیڈینٹی کو سٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو آپ کو امت مسلمہ کو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ چیز میں آج میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ نکالیں آپ سپریم کورٹ کے کیمراز کی دوبارہ فوٹیجز چلائی جائیں میڈیا پہ اور دکھایا جائے کہ جب یہ فیصلے ہوئے تھے اور اس شخص کو بیل گرانٹ کی گئی تھی اس سے پہلے 3 مرتبہ اس کی بیل کو خارج کیا گیا تھا، لیکن جب فورنرز آئے تھے اور عدالت میں بیٹھے تھے، جب آپ کے میڈیا کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی ڈیوائسز، اپنے کیمراز، اپنے لیپ ٹاپس لے کے عدالت میں جا سکیں، جب آپ کے وکیلوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنی ڈیوائسز، اپنے لیپ ٹاپس
واپس اپنے کیمراز کو لے کے عدالت کے اندر جا سکیں. تو وہ لوگ جو یورپین کنٹریز سے آئے تھے اس فیصلے کو سننے کے لیے, اس فیصلے کو آبزرو کرنے کے لیے, وہ اپنے لیپ ٹاپس لے کے عدالت کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ان کی ڈیوائسز اوپن تھی سب کے سامنے. آج وہ فوٹیجز نکالیں اور اس قوم کے سامنے سچ اور حقائق کو رکھیں. ہمارے تمام اداروں کا, محکموں کا اور گورنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو پلیز دا انٹرنیشنل کمیونٹی, وی آر ٹرائنگ ٹو امپریس دا انٹرنیشنل کمیونٹی. کن کو امپریس کر رہے ہو آپ لوگ؟ ان کمیونٹیز کو, ان سو کالڈ ہیومن رائٹس کی این جی اوز کو, ان سو کالڈ چیمپئن آف دا ہیومن رائٹس کو, جن کی زبانیں فلسطین پہ آج تک نہیں کھلی, جن کی زبانیں آج تک کشمیر پہ نہیں کھلی. انوسنٹ چلڈرن آر بینگ انسنریٹڈ ود دا وائٹ فاسفورس. ان کو تیزاب کے ساتھ جلایا جا رہا ہے, وائٹ فاسفورس بامز ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں, اس پہ وہ لوگ نہیں بول رہے. لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو ہم لوگ بالکل لیٹ جاتے ہیں جناب. ہمارا پورا نظام لیٹ جاتا ہے, ہماری پوری عدالتیں لیٹ جاتی ہیں. ہمارے میں ایک بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, اس کے بعد چاہے تو آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہمارے اوپر توہین عدالت کی دفعات لگا دیں, لیکن چیف جسٹس صاحب اگر آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی مسلمان توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا. بات بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ جب ایک بندہ تحریف شدہ ترجمہ اور تحریف شدہ تفسیر قرآن پاک کی ایک قادیانی کی لکھی ہوئی جب وہ تقسیم کر رہا تھا, ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا, اس پر کیس ہوا, آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں, جو اس کی ڈیو پنشمنٹ تھی بے شک اسے مل گئی, وہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے. ٹاپک یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی جو یہ بات کہے گئے ہیں کہ ہر فرقے اور ہر مذہب کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنا تشہیر کرے, وہ اپنی تبلیغ کرے, اس میں قادیانیت نہیں آتا ہے. اس میں آپ ہندوازم کو لا سکتے ہیں, سکھزم کو لا سکتے ہیں, کرسچینٹی کو لا سکتے ہیں, اس کو نہیں لایا جا سکتا. یہ 298 اور 298 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اگر آپ اس طریقے کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو کل کو آپ کے یہ جو آپ کا فیصلہ ہے اس کو جواز بنا کے قادیانی اپنی مسجدوں کے اوپر مینار بھی لگائیں گے, گنبد بھی لگائیں گے, اسی طریقے سے مسلمانوں والے نام بھی رکھیں گے, اور پھر جو مرضی وہ حرکتیں کریں, بدنامی ہمارے مذہب کی ہو رہی ہوگی. لہٰذا آج میں ایک اور گلہ بھی دینا چاہتا ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ چندے بٹورنے والوں سے اور اس پر پیسے کھانے والوں سے جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل بنا. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یورپی یونین کے لوگ, امریکہ کے لوگ, سو کالڈ ہیومن رائٹس کی جو این جی اوز ہیں وہ دوسرے ملکوں سے اپنے پالتو کتوں کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے پہنچ جاتی ہیں پاکستان کی عدالتوں میں. اس کیس کی پیروی کے لیے ہمارے جو ریاستی ادارے موجود ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی بنیاد پہ یا مختلف ناموں سے, یا جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ, وہ ان کیسز کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بعد میں واویلا مچانے کیوں آ جاتے ہیں؟ دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, اس وقت اس چیز کی انکوائری کرنی چاہیے کہ الیکٹرانک ڈیوائسز وہ لے کے کیوں آپ کے سپریم کورٹ کے اندر گئے, کس نے انہیں جانے دیا, اور کیوں ہم لوگ دیکھیں ہم خود مختار پاکستان کبھی بھی نہیں بن سکتے جو اپنے فیصلے خود کرے جب تک ہم دنیا کو امپریس کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے امپریس کرنا ہے, اپنی ترقی سے امپریس کرنا ہے, اپنی ٹیکنالوجی سے امپریس کریں, اپنے کیا کہتے ہیں انوینشن سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ امپریس کریں. آپ ان کے آگے لیٹ جائیں گے, ڈر اور خوف کی وجہ سے لیٹ جائیں گے تو کبھی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ سے امپریس نہیں ہوتی. اب میں سولوشن اورینٹڈ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا بہت زیادہ جناب سینے میں درد رکھتے ہیں وہ نعرے نہ لگائیں. آپ سب کی پارٹیوں کی 1-2 سیٹیں اسمبلی میں موجود ہیں, میں ان سے کہتا ہوں قرارداد لے آؤ, ایک جڑے بنو اور یہ قرارداد لاؤ. کاش کہ ہمیں ایک سیٹ بھی ملتی, ہم لوگ یہ بات ضرور کر دیتے, لیکن آپ لوگ سارے پہنچ چکے ہیں. ہر سیاسی مذہبی جماعت اس وقت اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, 1 سے لے کے 50, 60, 70 سیٹوں تک. وہ یہ قرارداد جا کے لے, آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے کہ ہر اقلیت کے بندے کو پورا رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ سرکار کے تمام اداروں میں, محکموں میں, ہر جگہ پہ نوکری کر سکتا ہے. لیکن کوئی بھی قادیانی کیونکہ وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, تو the one who is not sincere with the constitution of Pakistan, he can never ever be sincere with the state of Pakistan. لہٰذا کوئی بھی قادیانی گزٹڈ پوسٹ پہ نہیں ہو سکتا, نہ ہی فورسز میں ہو سکتا ہے, نہ بیوروکریسی میں ہو سکتا ہے, نہ جوڈیشری میں ہو سکتا ہے, نہ پولیس میں ہو سکتا ہے, اور کسی بھی جگہ پہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ملک کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کو نہ دھرنے دینے کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ آپ کو نعرے لگانے کی ضرورت پڑے گی. اور دوسری چیز جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ریاست کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, انٹرنیشنل پریشر بہت ہے, اس انٹرنیشنل پریشر کو ختم کریں. آپ کو میں بتا دیتا ہوں, روحانی خزائن جو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اس میں اگر سب سے زیادہ بے ادبی اور گستاخیاں کسی کی گئی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ اس کی جتنی بھی وہ خرافات ہیں جو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھی, آپ صرف اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اگر یورپین کنٹریز کے سینیٹرز کو, ان کے لارڈز کو, ان کے ججز کو, ان کے منسٹرز کو جا کے پڑھا دیتے ہیں تو اگلے دن یہ جتنے قادیانی پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں, یہ سارے ڈپورٹ ہو کے پاکستان واپس آئے ہوئے ہوں گے. پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے, انٹرنیشنل دنیا میں جا کے. تو ناظرین آپ کو شہریت سیالوی اس ویڈیو فوٹیج میں بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ امریکہ کے لوگ وہاں پہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, جبکہ پاکستانی کو وہاں پہ کیمرہ لے کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس.
عام پاکستانی تو موبائل تک لے کے نہیں جا سکتا، تو امریکہ کے وہاں لیپ ٹاپ لے کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا دکھا رہے تھے اسے؟ اور یہ جہل انسان کس بات پہ یہ فیصلے دے رہا تھا؟ تو لاسٹ پہ جو چھوٹا سا ٹوسٹ کی بات کی میں نے، وہ صرف اتنی کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی ڈیڈ لائن کرپشن ہے. اس پہ بھی بات کریں گے، باقی اس پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، فضول بات ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اصل کہانی کیا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.